बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ और उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। नॉर्मली रूटीन ये होती है कि हम अखबार में मौजूद जो ख़बरें हैं वो डिस्कस करते हैं। आज हम अखबार की एक ही ख़बर डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये ख़बर डिस्कस करना इस कदर ज़रूरी है कि हमने इस तरह के वाक़यात को रोकना है। इसके जितने भी अवामिल इसमें शामिल हो सकते हैं सबको हाईलाइट करना है। सो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अली साही साहब और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। आज की पहली खबर, और मुझे इसलिए लग रहा था कि आज किसी खबर को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा वाक़या और बहुत बड़ा सानहा, बहुत बड़ा हादसा है। जिस घर के 6 अफराद गए हैं, जिस घर में इस वक्त सफ़े मातम बचा है, जिस घर की फैमिली बाहर गई और उनको ये भी नहीं पता था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र है। वो अपने घर वापस नहीं आएंगे, वो अपने घर वालों से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और वजह क्या होगी कि किसी की सिर्फ रोड पे निकल कर अयाशी करना, सिर्फ इंजॉय करना, सिर्फ अपनी सेंसेस में ना होकर मज़े से ड्राइविंग करना उनकी जान ले जाएगा। खबर की कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। 9 उम्र कार सवार की जिगजैग ड्राइविंग ने एक ख़ानदान के 6 अफराद की जान ले ली। मतलब एक छोटी उम्र का बच्चा जिसके हाथ में माँ बाप ने गाड़ी पकड़ा दी, वो रोड पे निकला और वो जिगजैग करता रहा, जिसकी वजह से एक फैमिली पूरा का पूरा ख़ानदान तबाह होकर रह गया। जाँ बहक होने वालों में रफ़ाकत, बीवी, बेटा हसनैन, बहू आयशा, 4 माह का पोता हुज़ैफ़ा, दामाद 30 साला सज्जाद, नवासी 4 साला अनाबिया शामिल हैं। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुझे अब ये बता दें, क्या ये सब करना काफ़ी है? हमने इस वाक़े को मिसाल बनाना है। हमने कम उम्र ड्राइवर्स रोड पे ना निकलें, इस चीज़ को यकीनी बनाना है। वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे के हाथ में गाड़ी दी और उसको कहा जाओ जो मर्जी करते फिरो, उन माँ बाप को मिसाल बनाना है। ये बच्चा अगर आज हमें जेल में नज़र आ रहा है, हमें हवालात में नज़र आ रहा है, तो इसके माँ बाप को भी यहाँ होना चाहिए। उतने ही जिम्मेदार इसके माँ बाप हैं। हम अपने रिपोर्टर्स की जानिब बढ़ेंगे। अली साहिब साहब, क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? मुझे तो यकीन माने अल्फाज नहीं मिल रहे। मेरा बहुत ज़्यादा, मैं कल से परेशान हूँ। माना ये परसों रात का वाक़या है और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने 3 दफ़ा ये जब वो इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने कहा शायद वो गलत किसी ने लिखा हो कि 1-2 बंदे का होता है। जब मैंने पढ़ा तो 6 लोग थे और वो पूरी फैमिली, आपने देखा जिस तरह रैश ड्राइविंग की नज़र हो गई। हमारी सोसाइटी बड़ी पता नहीं अजीब सा ही एक कल्चर हो गया कि बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, बच्चों को बाइक दे देते हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को बाइक दे दी है, गाड़ी दे दी है और फिर बच्चे जब इंडिपेंडेंट होते हैं, जब उनके पास गाड़ी होती है तो उनको क्या पता किस तरह ड्राइविंग करनी है। तो कवानीन को करूँगा। मैं मैट्रिक से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास 9th में एफएक्स गाड़ी थी, मेरे वालिदैन ने गाड़ी दी थी, लेकिन कभी जुर्रत दुरे भाई हुई नहीं वो कि मैं इस तरह से इस तरह बहुत सारे थोड़े बच्चे होते हैं। आप देखें ना, आप स्कूल में या कॉलेज में बड़े थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं और सीधे घर जाते हैं। आपको पता है 90% जो बच्चे हैं वो सारे जब इकट्ठे स्कूल भी ना जाते हैं। हाँ, तो घर से गाड़ी लेके निकलते हैं, स्कूल भी ना जाते हैं। तो फिर अगर ये बच्चा जिगजैग कर रहा था सड़क पे, रैश ड्राइविंग कर रहा था, पीछे पता नहीं कितने लोगों को डिस्टर्ब किया होगा, ये तो हिट हुए तो ये हाईलाइट हो गया। आपको पता है हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है या हमारे कानून जो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर वाले अदारे तब मुतहरक होते हैं जब कोई वकूआ हो जाता है। जब ज़ैनब कत्ल केस हुआ था कसूर में तो आपने देखा कितनी हाइप क्रिएट हुई, सारी आपकी जो स्टेट है वो इस पर लग गई, चले बंदा अरेस्ट हुआ, तब ये चीज़ें हाईलाइट हुई। इसी तरह अब ये केस है, इसको तो उस तरह मेरा नहीं ख्याल कोई देखेगा। 1-2 दिन वो फैमिली के साथ क्यों नहीं देखेगा? जिस घर में सफेद मातम बिछी है उनसे जाके पूछें क्यों नहीं दे। फिर यही मकसद है। आज मैंने कहा कि सब खबरें साइड पे रखो, इसको डिस्कस करो। हकीकत यही है कि आज 1-2 दिन यहाँ पे ये हम बात करेंगे
ہمیں بھی پولیس والے کہیں گے یہ پاگل ہیں جی، یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اتنا پرومیننٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا بہت بڑا آدمی ہے، پوری فیملی تباہ ہو گئی، پورا گھر ختم ہو میں گیا. آج صبح باتیں سوچ رہی تھی، میں گھر سے نکلی ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے کسی تیز رفتار گاڑی نہیں تو آپ کون، آپ کوئی یہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی بچہ جو ہے نہ وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، نہ وہ 1 2 3 کی تمیز کرتے ہیں، وہ تو 5 5 بیٹھے ہوتے ہیں اسکول جاتے ہوئے. اچھا میں آپ کو نا ماضی کا ایک ریفرنس دینا چاہوں گا، سائی صاحب کو یاد آئے گا، ایک کمشنر تھے لاہور کے، بڑے نامور تھے. ان کے بیٹے سے بھی ایک حادثہ ہوا، کم عمر تھا، لیکن اس کے بیٹے کے حادثے کی وجہ سے نہ صرف ان کا کیریئر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، بلکہ ان کو قدرت بھی سزا دیتی ہے نا، انسان تو کسی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہوگی. میرا خیال اکلوتا بیٹا تھا، شاید مجھے یاد پڑتا ہے. تو وہ ایسی چیزیں مثالیں بھی ملتی ہیں. اگر ایک سرکاری افسر جو گریڈ 21 22 کا سینئر موسٹ بیوروکریٹ ہے، اگر اس پہ قانون لاگو ہو سکتا تھا، اس کو بھی قانون کے مطابق پھر نہ کبھی پوسٹنگ بھی دیکھا ہم نے، نہ کبھی کچھ دیکھا، اور وہ خود ہی لوگ چلے جاتے ہیں، پردہ نشین ہو جاتے ہیں، ایسا ایک زندگی میں انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ جب وہ کر سکتے ہیں تو دوسرے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری بات میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جس میں میں چاہوں گا کہ سائی صاحب کی وین پاؤٹ ہو، یہ سارے بگڑے ہوئے صاحبزادوں کے معاملات ڈیفنس میں کیوں ہوتے ہیں؟ بہت اچھا پوائنٹ. ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ اتھارٹی کا سب سے اچھی کلوز مانیٹرنگ سسٹم بھی لگے ہوتے ہیں، ان کے گارڈز بھی 24 آور پھر رہے ہوتے ہیں، بالکل پھر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، کشادہ روڈ، کیا شہانہ روڈ، اس لیے بنائی جاتی ہے، رول ریگولیشن، بریکرز لگے، ہر چیز، ٹائر برسٹر، ہر چیز لگی ہے نا. مجھے یہ بتائیں، یہ ڈیفنس کے اندر اگر سے واقعات کو نوٹ کرنا شروع کریں تو اس سال میں میرا خیال کہ ایسے ہلا دینے والے واقعات ہوں گے کہ آپ ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے گارڈ کو مارنے والا تشدد، ہوائی فائرنگ کا، موسٹ سیکیور ڈیفنس کا جو ایک رایا ایریا وہاں تھا، اس کے بعد بتھیرے ہیں، مطلب کہ میں آپ کو گنا نہیں سکتا. میں 2 دن پہلے سائی صاحب گزرا ہوں تو ریسنگ کے لیے لڑکے موٹر سائیکل پہ الائن ہو رہے تھے ترتیب سے. میں کہ جلدی میں تھا، ورنہ میں ضرور رک کے ویڈیو بنا سکتا. کچھ چکر بھائی تو ہر جگہ آپ دیکھیں نا، رات کے اوقات میں یہ فیروز پور روڈ جیسی جو بزی سڑک ہے، وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے لوگ آئیں گے نظر جو ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں. یہی تو بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کو اتنی سینس ہی نہیں ہے. یہ والدین کا کام ہے کہ جب آپ کے بچے کی بائک پہ پچھلی نمبر پلیٹس نہیں ہے، اس کی وہ جو مرگاڑ ہے اس کو کاٹا ہوا ہے، وہ عجیب سی لائٹ لگائی ہے، وہ ڈیلی جب آپ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں اس پر نوٹ کرتے؟ اب آپ نے جیسے درے نایاب اپنا ریفرنس دیا، آپ کے پیرنٹس کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا، اگر انہوں نے آپ کے ہاتھ میں گاڑی دی، ذمہ داری ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ ان کا کس. ہمارے دوستوں میں جو ہمارا دور تھا اور سائی صاحب کا تھا، ہمارے دوستوں میں 1 بچہ 2 بچے ایسے ضرور ہوتے تھے جو صرف شکایتیں لگاتے تھے پورے گروپ کی کہ علی صاحب یہ کر رہے ہیں، انکل جی آپ کو نہیں پتا، درے نایاب. تو ہمارے گروپ میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے ذرا 19 20. اور چھوٹے شہروں میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، سارے جانتے ہیں. آپ شہر کے کسی کونے میں بھی کریں نا تو وہاں سے بھی خبر گھر پہنچ فوری طور پہ گھر پہنچ جائے. لیکن یہاں پہ یہی ہے نا، یہ دیکھیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی، والدین، اس کے بعد آپ کی جو فورس ہے، جو پولیس یہاں پہ چیزیں، ٹریفک پولیس ہے، دوسری پولیس ہے، یہاں سارا دن آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں، مجھے افسوس درے نایاب اور سائی صاحب اس بات کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، سٹی ٹریفک پولیس نے کیمپین شروع کر دی ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، کون چیک کرتا ہے ڈرائیونگ لائسنس؟ مجھے تو اس سے بھی بڑا ایک پہلو نظر آ رہا ہے انا کہ یہ 6 لوگ نہیں مرے، مر وہ گیا جو ایک رہ گیا. صحیح کہہ رہے ہیں، فیملی کا. ٹھیک ہے، اب اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ بالکل مر تو وہ گیا ہے، یہ تو بچارے مطلب داماد بھی گیا، بہو بیٹا بھی گئے، پوتے پوتیاں بھی گئے، نواسے بھی گئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اب آپ کی بات ہے نا، مجھے صرف یہ کسی نے کیا ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ بچہ کون تھا، اس کے ماں باپ کون تھے، باپ کیا ملازمت کرتا تھا، باپ کیا کوئی، یہ چیز سامنے آنے والی ہے نا. یہ اور یہی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگے گا، میں اللہ معاف کرے کہ اس پہ تہمت الزام نہیں لگانا چاہتا، پتہ لگے گا کہ اس کے بگڑنے کی وجہ جو ہے وہ پیسے کی گھر میں ریل پیل تھی. ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں تھا جائز ناجائز پیسہ. اور یہ بھی نہیں آج کل کے ماں باپ کو پتہ ہوتا نا کہ ایک دوسرے کے شوہر کو یہ نہیں پتا بیوی کیا کر رہی ہے، بیوی کو یہ نہیں پتا شوہر کیا کر رہا ہے، ان دونوں کو یہ نہیں پتا بچے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل تو کنسرن ایسا رہ ہی نہیں گیا. اور ہم آج تک اپنی فیملیوں سے اتنا جڑے ہیں. سائی صاحب اپنے بھائیوں سے
جتنا جڑے ہیں مجھے پتہ ہے نا. میں کل بھی ان کو جگہ ٹیگ کر رہا تھا تو اپنے بھائی اور بچوں کے ساتھ وہاں اسلام آباد میں نا وہ ایک کر رہے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اس وقت کہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ایلیٹ کلاس کو نہیں پتہ. اور یہ اتنا بڑا اس معاشرے کی خرابی ہے, اس معاشرے کا فقدان ہے, یہ آپ کے سسٹم کو لے ڈوبے گا. میں یہ اکثر آلموسٹ لے ڈوبا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ یہاں پہ چلے جائیں جتنے بھی ایلیٹ آپ کی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ تو وہ بالکل ہمارا جو رسم و رواج ہیں وہ ان کو فالو نہیں کیا جاتا. وہ وہاں پہ جو پارٹیز ہیں وہ دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں میں یہاں جوہر ٹاؤن میں ایک پارٹی میں لوگ پکڑے گئے اور سارے کے سارے بڑے بڑے گھروں کے بچے, ہر گاڑی میں ساتھ ڈرائیور تھا جو رات 2 بجے 3 بجے تک ان کے ساتھ تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر جا کے جب جاتے ہیں 2-3 بجے ڈرائیور کے ساتھ بچے جاتے ہیں, وہ اپنے کمرے میں جاتے ہوں گے, والدین کو یہ تو پوچھنا چاہیے ہمارے بچے کہاں پہ ہوش میں نہیں تھے بچوں نے, کسی کی گاڑی میں ویپن تھا, کیے ہوئے تھے, نشے ہر طرح کا نشہ, اور انہی لوگوں کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں یہ غریب کے معصوم لوگ. اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ متاثرہ لوگ صرف سی ایم سے ریکویسٹ یہ کر دیتے ہیں کہ آپ خود اس کیس کو دیکھیں, انہیں انصاف دلائیں. سی ایم صاحب نے کیا کہا؟ دیکھیں سی ایم صاحب نے کچھ دن پہلے جو بیان دیا اس میں کوئی آپ کو دو رائے ہے نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے اس کھلا میڈیا کے سامنے کہا, انہوں نے کہ جی اگر میرا فون بھی کہیں پہ آئے, میرے ریفرنس سے فون بھی آئے تو ڈی آئی جی صاحب, سی ٹی او صاحب, آئی جی صاحب, آپ نے اس کو رسپونڈ نہیں کرنا. میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ جی پتہ نہیں میرے کوئی دباؤ, کسی نہیں, ون ویلر آپ کی جو ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جو کم عمر ڈرائیور ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا میری طرف سے فری ہینڈ ہے. اس کے بعد سائز آپ کو پتہ ہے ڈی آئی جی آپریشن کے وائس میسیج چلے, سی ٹی او کے وائس میسیج چلے, سب نے یہ پیغام دیے کہ اگر ہم بھی کہیں تو آپ نے ان 3 سزاؤں میں کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا کریں گے آپ, پرچے دیں, پرچہ نہیں دیتے آپ اندر کریں, اندر نہیں کرتے آپ ان کے ماں باپ کو بلا کے امپریزمنٹ کریں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سی ایم صاحب نے تو کھول کے باتیں کر دی تھی. ایک وقت تھا جب تھوڑی سختی ہوئی تھی تو پتنگ بازی پہ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو پکڑتے تھے, تو تب تھوڑا بہت اثر ہوا تھا, لیکن آج تک ہے بہت زیادہ 80% اثر ہے. تو جب آپ کے ادارے متحرک ہوں گے, سزائیں ہوں گی, کسی کو بڑے کو آپ کٹہرے میں لے کے آئیں گے انصاف کے میں, تو پھر آپ کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بچے آپ کے گاڑیاں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, بائکس لے کے سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی ہوش ہی نہیں. اس بچے کے ماں باپ کے خاندان کی شناخت کو چھپانا کرائم ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے حیران ہو کہ میڈیا نے ابھی تک یہ چیز ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا کہ کس بگڑے ہوئے صاحبزادہ جو جناب کس کے چشم چراغ تھے, پتہ تو لگے نا ہمیں کون صاحب ہیں جی پیچھے. اور یقیناً کوئی اثر رسوخ والا بندہ نکلے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اب یہ فیملی پھر قانون کیا کرے گا؟ یقین مانے دل دہل رہا ہے. میں عائشہ کو کہوں گی ذرا اس نوجوان کی تصویر بھی دکھا دیں جس کی وجہ سے یہ تمام حادثہ ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جانا چاہیے اس طرح کے واقعات. سائد صاحب کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے سوا اپنی خبر کی طرف, جو کہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, کم عمر ڈرائیور جو کہ 6 زندگیاں لے بیٹھا. ہمارے ساتھ سی ٹی او صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سی ٹی او صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت بہت شکریہ. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹائم ٹو ٹائم مہم چلاتے رہتے ہیں, کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اس گھر میں جہاں پر 6 افراد چلے گئے, جہاں پر اس وقت صف ماتم بچھا ہے, یہ ایک کم عمر ڈرائیور جو مجھے دیکھنے میں تو 14-15 سال کا ہی لگ رہا ہے. ہم نے اس واقعے کو اب کس طرح سے مثال بنانا ہے؟ بہت ضروری ہے کہ ایک منظم مہم شروع کی جائے اور یہ کم عمر ڈرائیور جو ہیں ان کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عائشہ کی بالکل بات درست ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ دردناک سانحہ پیش آیا, اور اس میں یقینی طور پہ ٹریفک پولیس کا بھی رول ہے کہ ہمیں انفورس اچھی طریقے سے کرنا چاہیے تھا, اور کچھ میرے خیال میں پیرنٹس کا بھی شاید اس میں رول ہے جو آپ کی طرف سے سمجھائیں گے, جو ان سے ریکویسٹ کریں کہ اپنے چھوٹے بچے ایسے جو گاڑی چلانے کے اہل نہیں ہیں یا گاڑی سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں, ان کو گاڑی نہ دیں. اس سلسلے میں اس سال کی اگر بات کریں تو ٹریفک پولیس نے 20,500 سے زائد کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کی ہے جو گاڑیاں یا بائک چلا رہے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو ٹریفک ایجوکیشن کی طرف ہم 2 طرفہ اس کے خلاف کارروائی اسٹارٹ کریں گے. ایک تو جو سڑکوں پہ انفورسمنٹ ہے وہ ہم نے اپنی ٹیمز کو ہدایات دے دی ہیں. ہمارے تقریباً 3,300 لوگ سڑک پہ ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں, وہ تمام ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی کریں گے.
اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں جا کے کمیونٹیز میں جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ چھوٹے بچے کا گاڑی چلانا یا موٹر بائک چلانا کوئی بہادری نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سڑکوں میں جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور پوری فیملی ان پر ڈیپینڈنٹ ساتھ جا رہی ہوتی ہے. تو اس قسم کے سانحات ہوتے ہیں جس میں ناقابل توازن نقصان ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دو طرفہ ایک طرف انفورسمنٹ کی بھی ضرورت ہے بڑی سخت, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کریں گے, اور آپ کی طرف سے آپ کے ساتھ مل کے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے تاکہ سوشل بیہیویئر میں بھی چینج آئیے ان شاء اللہ تعالیٰ. سر آپ نے اس معاملے پہ فالو اپ لیا ہے, اس بچے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا, اس کی ایج کیا تھی, اس کے فیملی کے کسی ممبر سے آپ نے رابطہ کیا ہے؟ جی اس بچے کو ہم نے انٹرویو کیا ہے ہماری ٹیم نے باقاعدہ جا کے, اور یہ اس بچے کی عمر 16 سال ہے, عفنان اس کا نام ہے. ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس نہیں ہے, نہ یہ گاڑی چلانے کا اہل تھا, اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ میکڈونلڈ پہ جا رہے تھے جب یہ سانحہ ہوا, اور ہوا یہی کہ تقریباً یہ 100-120 کی اسپیڈ پہ جا رہا تھا. اس کا انٹرویو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے. اتنی ہائی اسپیڈ پہ یہ جا رہا تھا اور گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پائے, اور دوسری کار جو ذرا سلو اسپیڈ میں تھی اس کو انہوں نے ہٹ کیا, جس سے یہ قیمتی جانے ضائع ہوئی. سر اب دیکھیں آپ کہ نہ تو اس بچے کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, اوور سپیڈ یہ کر رہا تھا بچہ. مطلب مجھے صرف یہ بتا دیں, ہم نے والدین کو ایک سٹرونگ میسج دینا ہے اور اس واقعے کو مثال بنانا ہے کہ اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا تو کیا کارروائی ہوگی, اگر بچہ اوور سپیڈ کر رہا ہوگا, انڈر ایج ڈرائیور ہوگا تو کیا کیا ان پہ کاروائیاں, کیا کیا سزا کیا کیا ہو سکتی ہے. کم از کم پیرنٹس کو پتا چلے, وہ اپنے بچے کو گاڑی دینے سے پہلے سوچے تو صحیح. دیکھیں جو ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے, یہ سیکشن 279 پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کے تحت ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے اور اس کی سزا ہے. دوسرا یہ ہم نے آرڈر دیا ہے کہ تمام ایسے ڈرائیور جو کم عمر ہے اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ان کو تھانوں میں بند کر دیا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چلان صرف کر دینا میرا خیال اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر بندہ گاڑی چلانے کا اہل ہے ہی نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو سڑک پہ آنے دیا جائے تاکہ وہ اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑی اسٹرکٹ انفورسمنٹ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سر آپ یقین مانیں, دل اتنا پریشان ہے. مطلب میں اگر گھر سے نکلتی ہوں, میرے چھوٹے بچے گھر میں ہیں, کیا میں یہ سمجھ لوں کہ کسی کی ریش ڈرائیونگ کی نظر میں ہو جاؤں گی اس طرح سے؟ مطلب ہم کیا سوچ کے باہر نکلیں؟ آپ تو کوئی بھی سیف نہیں ہے پھر روڈ پہ. بات اب بالکل دوست ہے, بڑا ہی نقصان ہے, یقین کریں. اور اسی طرح ایک خاندان پورے کا 6 افراد سفارتی سے ایک لمحے میں مٹ جانا بہت ہی تکلیف دہ ہے, بہت ہی افسوسناک ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب نے مل کے اس قسم کے جو ہے حادثے اس پہ قابو پانا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس میں لیڈ رول رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے, اور آپ سے پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی ڈرائیور اپنی سوشل رسپانسبلٹی اس میں نبھائیں تاکہ ہم سب مل کے اس قسم کے حادثات کو روک سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا کیا اس پہ سزا ہو سکتی ہے سعید صاحب؟ اب ایف آئی آر ہم دکھا دیتے ہیں کن دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے. پولیس کے پاس اگر یہ کیس آتا ہے, پولیس کس طرح سے ڈیل کرتی ہے اس کیس کو؟ تو اس میں 3 دفعات ایڈ کی گئی ہیں. 279 ہے, اس میں 2 سال سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 322 ہے, اس میں اسلامی لا کے تحت 3 دیت ہوگی. اور جو تیسری ہے وہ 427 ہے, اس میں بھی 2 سال سزا سے لے کر اس سے اوپر سزا ہو سکتی ہے اور 50,000 تک جرمانہ ہے. درِ نایاب یہ کافی ہے دفعات, 6 لوگ چلے جانا, کسی فیملی کا چلے جانا, اور آپ ان دفعات کے تحت مقدمہ درج کر رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کو کوئی نہیں پتا کہ اگر کوئی کھاتے پیتے لوگ ہیں, کوئی بیٹھ کے صلح صفائی ہو جائے گی, پیسے دے دلا کے تو گیا یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے. اور جتنا زیادہ انسیڈنٹ لاہور میں ہو چکے ہیں, لاہور جیسے سیف سٹی, بڑا پروٹیکٹڈ سٹی میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں قانون سازی پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہمیں ٹریفک قوانین اس کی سزاؤں کے خلاف حکومت کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ ان کو ریوائز کرے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, مجھے بتائیں, نصاب میں شامل ہونا چاہیے. یہ تو کسی جانور کو, بے جان جانور, بے زبان جانور کو بھی مارنے کی سزا نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے. آپ اگر بے زبان جانور کو بھی رون دیتے ہیں, وہ بھی آپ کی گاڑی تلے, اس کی بھی سزا ہونی چاہیے, وہ بھی یہ سزا کم ہے. تو آپ 4 بجائے 6 انسانی جانیں لے, آپ پوری ایک فیملی کو, اس سے جڑے تمام خاندانوں کو ختم کر گئے. ختم ہو گیا گھر. اور آپ کچھ آپ کے مطلب کہ دیکھیں نا, بچہ ہے, اس کی تصویر آپ لگائیں, اس کے چہرے پہ کوئی ندامت ہے؟ کوئی ندامت نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا. اس کو تو لگ رہا ہے وہ بھی باہر بھی چلا جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کیا. تو وہ اس نے جیل میں جانا ہے تو جیل میں جا کے اس کا بلاک بالکل سیپریٹ بلاک ہے. پھر اگر کسی کھاتے پیتے گھر کا ہوگا, اپروچ کسی کی اچھی ہوگی تو وہ اس کو اچھی طرح فیسیلیٹیٹ کروا لے گا. میں نے دیکھا ہے ایک بچہ تھا, اس نے کسی کو چھریاں ماری تھی لڑکی کو,
تو اس کے والد صاحب ڈیلی وہاں پہ جیل میں آتے تھے اور وہ سفارش کروا کے آتے تھے. نور مقدم کا کیس اتنا مجھے تو امپورٹنٹ لگ رہا ہے ابھی تک نہ تو اس بچے کی فیملی میں سے کوئی سامنے آیا ہے نہ کسی سے. دیکھیں بعض سے لوگ کبھی سامنے نہیں آتے. میں ابھی بریک میں سائی صاحب سے کہتا کہ آئی ایم شیور کہ یہ بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہوں گی ان کی. ظاہر ہے کسی غریب کا تو بچہ غریب کا بچہ تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ جس طرح بھی کریں گے جس طرح بھی کریں گے مینیج کر رہے ہیں. کیا کریں گے جی آپ بتائیں. اگر سزا ہو بھی جائے گی تو آپ پاگل کا سرٹیفکیٹ دے کے اس کو باہر لیں گے. آپ کیا کر لیں گے؟ سی ٹی او صاحب بتا رہے تھے کہ 20,000 سے زیادہ جو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سڑک پہ کبھی کوئی کمی نظر آئی ہے؟ نہیں. سنڈے کو میں گئی ہوں باہر. سنڈے کو جائیں یا جس دن مرضی جائیں آپ ابھی ہمارے نکلیں. رپورٹرز دینے ون ویلنگ کی خبریں ہفتے کو بھی چلی ہیں سنڈے کو بھی چلی ہیں. لیکن بات ٹھیک ہے سی ٹی او صاحب کی بات مان لی. لیکن میں وہیں پہ موجود تھا جہاں وزیر اعلیٰ صاحب نے سی ٹی او کو اور ڈی آئی جی آپریشنز کو واضح انسٹرکشنز کی تھی کہ ان 3 offense پہ میں نہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرا پا رہے جب مجھے آپ یہی کے تو سی سمجھ ایم نہیں آ ڈائریکٹلی رہی. کہہ رہے ہیں. یہی میں آئی وٹنس ہوں. مطلب کہ سنی سنائی بات نہیں ہے. میں آئی وٹنس ہوں. انہوں نے کہا جی کہ اگر میرے لوگ بھی کہیں میں بھی کہوں آپ نے کسی کو چھوڑنا نہیں. کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ میں حیران ہوں جب اتنا فری ہینڈ مل جائے. دیکھیں نا سائی صاحب آپ کو خبروں کے فری ہینڈ مل جائے جتنے لوپ ہول سسٹم میں آپ تو اڑا کے رکھ دیں گے سسٹم کو. ٹھیک ہے ہم طریقوں سے چلتے ہیں نا. قانون ہے قاعدے ہیں پیمرا ہے ہر چیز ہے. لیکن جب آپ کو سرکار فری ہینڈ دے رہی ہے کہ آپ نے ون ویلرز آپ نے ون وے کی خلاف ورزی اور کم عمر ڈرائیورز آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. جو مرضی ہو جائے. اگر آپ کا بندہ باز نہیں آ رہا اس پہ ایف آئی آر دیں. نہیں باز آ رہا اس کو اندر کریں. اگر پھر بھی باز نہیں آ رہا والدین کو بلا کے بٹھائیں. بھائی کوئی طریقہ تو کریں. اب سوال یہ ہے میں یہاں سی ٹی او صاحب سے بھی گفتگو کر لی. ہم کسی قانونی ماہر کی رائے بھی لے لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. یہ سب چیزیں ڈسکس کر کے اگر یہ بچہ چھوٹ کے باہر آ جاتا ہے اپنے گھر میں تو اس نے بچے نے آ جانا ہے صلح ہو جائے گی یا جرمانے دے دیں گے. اگر دیکھیں نا کسی کھاتے پیتے گھر کا ہے نا اسی لیے گاڑی لے کے گھوم رہا تھا. اچھا ڈرا دھمکا لیں گے. کوئی اگر دیت اسلامی قانون کے تو اس گھر میں رہ کون گیا ہے. اس گھر میں رہ کون گیا ہے. ہاں صرف ایک والد جس کا شارٹ دیکھا ہم نے. ایک والد رہ گیا. اس کے بیٹی داماد ہر چیز خاندان مٹ گیا. اس نے کیا کرنا ہے پیسوں کو. اب فرض کریں اس بچے کو کوئی بڑی سزا ہو جائے گی پھر اس کو کیا فائدہ ہوگا. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. میرا خیال ہے آپ کو آپ کے نصاب میں یہ شامل کرنا چاہیے جتنی بھی ٹریفک وائلیشنز ہیں ٹریفک کے حوالے سے مکمل ایجوکیشن سزائیں جزائیں. آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ خود. لیکن پھر بھی صحیح صاحب آپ سیلف ویجیلنس کو مائنس نہیں کر سکتے. بہن بھائیوں کی سیلف ماں ویجیلنس باپ درے بھائی ہے ہی کوئی نہیں. نہیں. وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بائک چلا رہی ہوتی ہیں خود پیچھے بڑکا پہن کے بیٹھی ہوتی ہیں. میں تو ان کی رک کے تو دل کرتا ہے کہ میں سلوٹ کروں ان کو کہ کیا سوچ ہے ان کی کہ خود بھی مریں گے اپنے بچوں کو. یہاں بچوں کو چپ کروانے کے لیے تو موبائل دیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کو. پتہ نہیں کیا ہوگا اس سوسائٹی کا. خیر آج کی لیڈ سٹوری جو ہے اس کی طرف بھی آئیں گے. یہ روایتی خبریں ہمیشہ ہمیں اخبارات کی زینت یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. ہاں اس کی طرف ضرور آئیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سو آج کی یہ لیڈ سٹوری ہے درِ نایاب کی خبر ہے اور ہم اس خبر کو ڈسکس بھی ویسے بیچ میں کر ہی چکے ہیں. جو درِ نایاب نے بتایا کہ واضح طور پہ سی ایم صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں. لیکن اگین بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ سی ایم صاحب نے تو کہہ دیا کہ زیرو ٹالرنس ہے اس معاملے پر. اس کے بعد بھی یہ واقعہ ہو جانا درِ نایاب پھر کیا مطلب یہ واقعات تو پھر ہوتے رہیں گے. اب انفورسمنٹ ایک بڑا ایشو ہے. کیا سٹی ٹریفک پولیس کے پاس اہلکار کم ہیں؟ کیا وہ روک نہیں پا رہے ہیں لوگوں کو؟ اتنے سارے لوگوں کو چیک کرنا کیا ایک بڑا چیلنج ہے؟ ایشو کیا ہے؟ نہیں میرا خیال رسپانسبلٹی کا ایشو ہے کہ اگر عوام بھی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے تو پولیس بھی بس کہتی ہے کہ چلو کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا کچھ چالان کر لیے کچھ پرچے دے دیے بس ہم نے اپنا کام کر لیا. وہ والا حساب ہے کہ دن پار تنخواہ دن کی آج کی پوری ہو گئی اور آگے چلیں. جب وزیر اعلیٰ چھٹی والے دن بہت امپورٹنٹ چیزوں پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں اور وہ ٹریفک یو ٹرن آپ کے ون ویلنگ آپ کی ون وے کی خلاف ورزیاں ہر چیز ڈسکشن میں آئی ہے نا. اب یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ہر مقام پہ جہاں پہ امپورٹنٹ ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے ٹریفک پولیس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ٹیپا ان سب کے ایک ایک بندے جو ہے نا جوائنٹ تعینات ہو انفورسمنٹ کرنے کے لیے. میں یہی صحیح سب کو ہنس رہا تھا بریک میں کہ اگر آپ ایک بندے پہ ایک بندہ بھی کھڑا کر دینا تو انہوں نے پھر بھی باز نہیں آنا. آپ ٹائر بسٹر لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹائر بسٹر پہ پاؤں رکھا وہاں سے بائک جو ہے ون وے گزاری دوسری طرف چلے گئے اور آپ پار کر گئے. یہی بات کر رہے ہیں درے بھائی سے کہ میں اس والے جو ہمارے دفتر کے بالکل باہر یہ ابھی سگنل فری ہوا ہے
आप शाम के औकात में निकलें, आप अभी नहीं सर, मैं 2 दफ़ा खुद जब जाती हूँ 1-1:30 बजे के करीब, मैंने तब भी देखा है बाइकर्स। तो वो एक बंदा होता है, वो पाँव रख के खड़ा होता है बिल्कुल 200 ऐसे से। ही है, बिल्कुल आप इससे ज़्यादा क्या करें क्या गवर्नमेंट? करें मुझे बताएं ना। अब अगर आप इस पे भी नहीं काबू आ रहे, फिर आप कहते हैं कि आपको इसका मतलब है जो बंदा 1 वे की वायलेशन करे उसको डंडा ही मारे जाए। और फिर समझ नहीं आ रही कि जल्दी किस बात की। मतलब कि बंदा रोक रोक के पूछना। अच्छा, फिर आप ये देखें कि यहाँ से बिल्कुल करीब कर दिया यू टर्न ना, तो जब हम यहाँ पे अपनी वाली सड़क से जाते हैं तो लोग 1 वे की वायलेशन करके कम से कम आधा किलोमीटर आगे जाके फैक्ट्री के सामने जा रहे होते हैं, वहाँ पे जाके मुड़ते हैं। यहाँ से नहीं करते कि 200 मीटर आगे से यू टर्न ले लें। मसला ये है कि ठीक है, अदारे भी अपना काम करें, अदारों को भी फोकस करना चाहिए, इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी का भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई इनको भी तो एजुकेट करे कि भाई आपकी जान को खतरा है, आपकी गाड़ी को खतरा है। मुझे ये लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी फाइन्स रखने की ज़रूरत है। हमें फिर किसी को फिर आपने कहना है, फिर आपने पता क्या कहना है, यहाँ पर सही साहब हल कोई नहीं रह गया। नहीं, फिर आपने मैं तो कन्विंस हूं पहले दिन से, आप नहीं थोड़ा सा डावाडोल होती है, डंडा पकड़ने की जरूरत है, वाकई डंडा पकड़ने की। मैं तो कहता 10,000 फाइन होना चाहिए। आप फिर देखे सीधे होते सब लोग। नहीं, फिर भी नहीं होते। आपने देखा है हेलमेट की वायलेशन, आप मेरे साथ यहाँ पे जाके देखें कितना को फर्क पड़ा है। इतने जुर्माने हुए हैं, मेरा ख्याल है 15-20 लाख लोगों को जुर्माना हुआ है पिछले 2 माह के दौरान। तो आपको फिर सड़क पे अच्छा फर्क क्या पड़ा है? हेलमेट जो है ना, या उसने वो टैंकी पे रखा होता है, टैंकी पे रख या साल लटकाया होता है, इतना फर्क जरूर पड़ा है कि घर जैसे ही बाद में देखते हैं वो सब पहनते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई सजेशन दे दें कि हमने इस तरह के वाकयात की रोकथाम करनी है। देखें, एक बात तो ठीक है, आपकी हैवी फाइन बहुत जरूरी है, और ये कम उम्र वाले बच्चे हैं ना, इनके वालिदैन को स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की तरफ एक ये सेगमेंट है कम उम्र, ये वाले ड्राइवर्स जो हैं एक चिंची रिक्शे पे तो अल्लाह माफ करे। उसमें वही वाली बात कि आपने जब पतंगबाजी पर पाबंदी लगानी थी तो आपने सीढ़ियां लगा के बच्चों के वालिदैन भी उठा लिए, तो भाई ये तो उससे भी बड़ा क्राइम है। सही बात है, उससे भी बड़ा क्राइम है। डोर फिर जाने वाला शायद बच जाए, लेकिन इस तरह जो एक लम्हों में 6 जिंदगियां जली जाती हैं, 8 लोग चले जाते हैं, 5 लोग चले जाते हैं, और ये क्रॉस तक पंजाब हो रहे हैं। ये मैं देख रहा था कि ये पीछे कहीं आपकी जो बहावलपुर वाली साइड पे, बहुत और ज़्यादा तहसीलों में, ज़िलों में, ये ड्राइवरों के जो एक्सीडेंट्स हैं और उससे जो अमवात हैं ये कंटिन्यूसली हो रही हैं। अब लाहौर शहर जैसे सेफ सिटी में ये हो जाना, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा ये एक अलमिया है। यहाँ पे देखें कैमरास मौजूद हैं, यहाँ पे आपकी पेट्रोलिंग फोर्सेस मौजूद हैं, यहाँ पे आपकी ट्रैफिक पुलिस। कोई वाकई की फुटेज भी आई है कोई सेफ सिटी के वहाँ कैमरे? अभी तक तो नहीं आई, लेकिन अभी सिटी सब कह तो रहे थे कि हमारे पास फुटेज मौजूद है, लेकिन कितनी स्पीडिंग में जा रहा था। भाई क्यों नहीं जा रही हो? आप वालिद की शनाख्त आपने दिखाई है अब तक? आप चलें सीढ़ियों को तो बाद में सवाल करें ना। आप मुझे बताएं, बतौर मीडिया पर्सन, आप लोगों ने बताया कि कौन साहबजादे हैं, किसके साहबजादे हैं, वो कोई सामने नहीं आ रही है चीजें, अभी तक आ जानी चाहिए, क्यों नहीं आ रही है, चीज समझ से बाहर है। लेकिन हमने इस वाक़े को मिसाल बनानी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर हम चाहते हैं कि ये वाकयात कम हो बल्कि ना हो, हम इन वाकयात की जद में ना आए, तो आज इस वाक़े को मिसाल बनाना है और इसको सामने लेकर आना है, अदरवाइज ये वाकयात नहीं रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज का प्रोग्राम के इस हिस्से में जो टॉपिक हम डिसाइड करने वाले हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे। कल है जी 14 तारीख और कल है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये दिन मनाने का मकसद क्या है? राइट टाइम है इस चीज़ को डिस्कस करने का कि शुगर जो मर्ज़ है वो क्यों लाहक होता है, उसकी वजूहात क्या हैं, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को, वो जो लाइफ मॉडिफिकेशन कहते हैं ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो करके हम डायबिटीज़ के मर्ज़ से बच सकते हैं। आजकल अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना, जो हमारा ज़िंदगी का एक वो तर्ज बन चुका है ना, तर्ज ज़िंदगी, वो खुद दावत दे रहा है बहुत सारे लोगों को कि वो शुगर के मरीज़ बने। और हमारे सामने हैं सब लोग जो हैं, आप बहुत सारी छोटी उम्र में हम लोगों को देख सकते हैं कि वो डायबिटीज़ के मर्ज़ का शिकार होते चले जा रहे हैं। अब हमने इस चीज़ को रोकना है, प्रिवेंशन की बात करनी है। हमारा 3 रोज़ा प्रोग्राम होगा, आज से कल और फिर परसों। हम 3 दिन डिस्कस करेंगे कि आया शुगर डायबिटीज़ मर्ज़ है क्या, आपने इससे बचना कैसे है, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करनी है, खुराक कौन सी खानी है, एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, वो कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा चांसेस हैं शुगर होने के, और अगर आप बर वक्त शुगर के पेशेंट किन किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए थ्रेट हो सकती है। हमारी इस तमाम गुफ्तगू का मकसद सिर्फ और सिर्फ
عوام میں شعور بیدار کرنا ہے. اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پروگرام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہم سب کی زندگیوں کو محفوظ رکھے, ان بیماریوں سے دور رکھے. لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے آج کے پروگرام کو اور آنے والے دونوں دن کے پروگرام کو غور سے سننا. اپنے مہمان کا تعارف کرانا چاہوں گی. آفتاب محسن صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن ہیں. ویلکم کہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم نے لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ ڈائبٹیز ہے کیا, اور بہت سارے لوگ جن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شوگر کے مرض کا شکار ہو گئے ہیں, وہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ مرض ختم نہیں ہونے والا, ان کی زندگی کے ساتھ جڑ گیا. مجھے صرف بتا دیں یہ مرض ہے کیا. اس کا جو ڈیفینیشن ہے یا اس کو بتانا یہ بہت آسان ہے. یہ مرض جو ہے اس کی ڈائیگنوسس یا تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ بلڈ شوگر اس کو ٹیسٹ کیا جائے. اگر وہ دو مختلف ٹائمز پر فاسٹنگ, دو مختلف مرحلوں پہ فاسٹنگ شوگر 126 یا اس سے زیادہ ہو تو ڈائیگنوسس ہو جاتا ہے ڈائبٹیز کا. اب ایک اور نیا ٹیسٹ آیا ہے, اس کو HbA1c کہتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ فاسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مریض نارمل رینج میں ہے, پری ڈائبٹیز یعنی کہ ڈائبٹیز ہے نہیں اور ہونے والی ہے, یا ڈائبٹیز ہے. جو اس کا کٹ آف ویلیو ہے وہ ہے 6.5%. اگر HbA1c جو کہ شوگر کا ٹیسٹ ہے, یہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے بلڈ میں. اگر وہ 6.5% آ گیا ایک مرتبہ تو آپ کو ڈائبٹیز کا ڈائیگنوسس ہو گیا ہے. چلیں, یہ تو آپ نے ڈائیگنوز کا طریقہ بتا دیا. اب مجھے یہ بتا دیں کس طرح پتا چلے گا کہ ہم نے کسی ٹیسٹ کی طرف جانا ہے, علامات کیا کیا ہیں, کس طرح پتا چلے گا کہ فلاں شخص جو ہے اس کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, کن علامات پہ اس کو ٹیسٹ کرانے جانا ہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہمارا تعلق کس خطے سے ہے. اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری سٹڈیز ہیں کہ ایڈلٹ پاپولیشن جو جوان لوگ ہیں اس میں اس کی شرح 33%. تو ہر تیسرا فرد جو کہ 25 عمر جس کی سالوں سے زیادہ ہے اس میں ڈائبٹیز ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہائی ہے اور یہ ہائیسٹ پریولنس ہے اینی ویئر ان دا ورلڈ. دنیا میں اس سے زیادہ اوسطن شرح ڈائبٹیز کی کہیں نہیں ہے. اس کے بعد ٹوٹل نمبر آف مریض دیکھا جائیں یا پیشنٹ دیکھے جائیں تو ہم دنیا میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں. چونکہ اب ہم دنیا میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب علامات کا بھی ذکر کریں گے, تو پلیز آپ لوگ دھیان سے سنیے اور ان علامات پہ غور کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ علامات آپ کو ہیں تو ضرور آپ اپنا ایک دفعہ ٹیسٹ کرائیں. ڈاکٹر صاحب علامات پہ روشنی ڈال دیجئے گا. سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ یہ سائلنٹ ڈیزیز ہے, یہ خاموش جو ہے نا قاتل ہے. اس میں علامات نہیں ہوتی. علامات تبھی ہوتی ہیں جب کمپلیکیشن یا پیچیدگیاں ہو جائیں. کیسے کسی کو پتا چلے گا کہ اس کو ڈائبٹیز کا؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان میں ہیں اور ہم میں سے ہر تیسرا فرد ڈائبٹیز سے مبتلا ہے ڈائبٹیز کے مرض میں. تو ٹیسٹ کرائے بغیر پتہ نہیں چل سکتا. کس ایج گروپ میں آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اپنا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرانا ہے؟ ساری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں ٹیسٹ کروانا شروع کریں. ہمارے لیے ہے کہ 25 سال کی عمر میں شروع کریں. لیکن جن کی فیملیز میں ڈائبٹیز ہے, جن کا وزن زیادہ ہے, جو ورزش کم کرتے ہیں, یا جن کو لگتا ہے کہ ان کے اندر علامات ہیں, ان کو ٹیسٹ جلدی کروانا چاہیے. ایون 10 سال کی عمر میں بچوں میں یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے. 25 سال کا ہر فرد یا اس سے بڑی عمر کا ٹیسٹ کروائے. HbA1c. ایک بات ہم نے بڑی عام طور پہ سنی ہے کہ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان کو تو ڈائبٹیز ہوتی ہے. کیا واقعی اس میں سچ ہے؟ ان میں ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, اور یہ خطرے ان لوگوں میں زیادہ ہیں جن کی فیملی میں ہے, جن کے عمر 45 سال سے زیادہ ہے, جن کا وزن زیادہ ہے, اور جس کے اندر بلڈ پریشر ہے اس کے اندر بھی ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. تو تمام لوگ آج تو ہر ٹیسٹ دوسرا کروائیں. بندہ بلڈ پریشر کا شکار ہے, یعنی اس کو پھر لازمی طور پر اپنا ڈائبٹیز ٹیسٹ کرانا ہی کرانا ہے. اسی سلسلے میں ہم ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منا رہے ہیں. جیسا آپ جانتی ہیں کل گورننس ہاؤس میں ایک اوپن ہاؤس سیمینار رکھے جائیں گے اور ٹیسٹنگ ہوگی, اسکریننگ کیمپ لگیں, سب کے لیے اوپن ہے. صبح 9 بجے سے گورنر صاحب خود تشریف لائیں گے اور فری ہوگا. چلیں جی, اس سے بڑی بات کیا ہے. اب آپ نے صرف چل کے آنا ہے, گورنر ہاؤس جانا ہے اور اپنا ٹیسٹ کرانا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی آپ ڈائبٹیز کا شکار ہیں یا نہیں.
اب جو لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں سر، ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کا بھی نہیں پتہ کہ ہم نے اپنی ڈیزیز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. لوگ کھانے پینے کا پرہیز نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے بس میٹھا چھوڑ دیں باقی ہم جو مرضی کھاتے رہیں. تو دیٹ از انف؟ نو، دیٹس ناٹ انف. سب سے پہلے لوگوں کو یہ نہیں اندازہ یا مریضوں کو کہ ڈائبٹیز کا علاج کیوں کرنا ہے، کیونکہ اس کی علامت تو ہوتی نہیں ہے. اور جب وہ 2 دوائیاں ڈاکٹر لکھ دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، یا اگر نہیں بھی ہوتے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان دوائیوں سے مجھے گرمی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک عجیب کانسیپٹ ہے. یا کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کا علاج اس لیے کرنا ہے کہ دس از دا موسٹ کامن کاز. یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہارٹ اٹیک کی، فالج کی، اور گردہ فیل ہونے کی، اور بینائی ضائع ہونے کی. گردہ فیل اور بینائی ضائع ہونے کی یہ سب سے بڑی پریونٹیبل، یعنی کہ ایسی وجہ ہے جس سے بچا جا سکتا ہے. ہارٹ اٹیک اور فالج اس سے جو ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. پہلے کانسیپٹ تھا کہ ڈائبٹیز ریورس نہیں ہو سکتی، لیکن اب یہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس کو چینج ہو گیا. یہ بالکل اگر آپ اپنا وزن کم کر لیں گے اور کچھ ایسی دوائیاں لیں گے تو ڈائبٹیز کمپلیٹلی ریورس ہو جاتی ہے. مریض دوائیاں چھوڑ سکتا ہے. یعنی اب وہ کانسیپٹ کہ اب آپ کی زندگی کے ساتھ چلے گی، آپ کو یہ مرض لگ گیا، اب اس میں بھی ایز سچ نہیں ہے. آپ اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول کر سکتے ہیں، ریورس کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی میتھس بھی میں نے سنی ہے کہ خواتین میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے، مرد حضرات میں کم ہوتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ نو، دیٹس مطلب ایکول ہے دونوں کے اندر انسیڈنس. صحیح. سو اب مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کیسے کرنی ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں. ہماری لائف میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اس کے چانسز کو کم کر دیں گی؟ اس کا میں نے ایک بڑا ہی سمپل فارمولا بنایا ہوا ہے جو لوگوں کو بتانے میں بھی آسانی رہتی ہے. اگر وہ ذرا دھیان دیں ان باتوں پر جی ضرور. تو ان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. اس کو میں کہتا ہوں ABC اور DENF. اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. A کا مطلب ہے A1C. آپ اپنی شوگر ٹیسٹ کرائیں، ہیموگلوبن A1C، اور اس کو کنٹرول میں رکھیں. شوگر کے تشخیص کے لیے تو اس کی سطح ہے 6.5%، لیکن جن کو شوگر ہوگی ہے وہ 7% تک بھی رکھیں تو ٹھیک ہے. اور A is also for adiposity، اپنا وزن جو ہے وہ ایک مناسب رکھیں. B is for blood pressure. شوگر کے مریض نے اگر فالج، ہارٹ اٹیک اور گردہ فیل سے بچنا ہے تو A1C شوگر کنٹرول کرنا کافی نہیں ہے. بلڈ پریشر کو 130/80 ملی میٹر آف مرکری سے کم رکھنا ہوگا. C is for cholesterol. اگر آپ نے فالج، ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو کولیسٹرول جو ہے برا والا LDL کولیسٹرول، اس کو 70 سے کم رکھنا ہوگا. ان چیزوں کا تعین آپ اپنے مالج سے کرائیں، اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائیں اور یہ کریں گے. D is for diet. سمپل سادہ غذا لیں. ہم لوگوں نے بڑا ویسٹرنائز ڈائٹ کو اپنا لیا، ریفائنڈ ڈائٹ کو، اس کو کھاتے ہیں پھر ایکسرسائز بھی نہیں کرتے. ڈائٹ پلانٹ بیسڈ ہونی چاہیے، سادہ ہونی چاہیے. اور ایک قرآن کی آدھی آیت ہے، اس میں پوری حکمت ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو. تو آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں، مقدار کم رکھیں. مقدار کم کر کے. E is for exercise. ایکسرسائز کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ بھی پرسکرائب ہونی چاہیے کہ 150 منٹ آپ نے واک کرنی ہے پر ویک. میں مریضوں کو کہتا ہوں 150 منٹ واک کرنی ہے، وہ بڑے پریشان اوہو اتنا ٹائم کہاں سے. تو یہ دس از پر ویک. اور F از اس کے آگے 3 F کے. ایک ہے فارگیٹ اسموکنگ، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت مضر ہے. دوسرا ہے فالو اپ، جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا چاہیے، واپس دکھانا چاہیے. اور تیسرا جو کہ سب سے اہم ہے وہ ہے فیتھ، کیونکہ یہ آپ کو غم سے، ٹینشن سے دور رکھتا ہے. ہاں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں آپ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. اور جو ٹینشن ہے، غم، پریشانی ہے، یہ بہت بری ہے. بالکل. غالب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو یہ جو ٹینشن والا مریض ہے یہ روز مرہ ہوتا ہے. بالکل. اور اس کی شوگر روز بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹینشن یہ کہنا اس لیے ضروری بتانا کہ اس سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو اینٹی انسولین ہیں، انسولین کے خلاف کام کرتے ہیں، شوگر کو بڑھاتے ہیں. بالکل. سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش باش رہیں، ٹینشن نہ لیں، تو آپ نے بھی دوسروں کو ٹینشن نہیں دینی، آپ خود بھی خوش رہیں گے. اچھا جی، وہ چیزیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ وجوہات بن سکتی ہیں، آپ نے کس طرح سے بچنا ہے.
وہ بھی بتا دیا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پیرنٹس میں ہیں تو پھر کتنے چانسز ہیں کہ, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا اس کے اماں ابا کو ہے اس کو تو لازمی ہوگی, سو ان لوگوں کو کیئر کیسے کرنی ہے؟ کیئر سب کو ایک جیسی کرنی ہے. پاکستان میں اس کی شرح 33%, ہر تیسرا فرد جو ہے شوگر میں ہے. اگر آپ کے پیرنٹس میں ہے تو پھر آپ کے اندر اس کی شرح ہو جاتی ہے 50%. یعنی کہ اگر آپ کے پیرنٹس میں ہیں اور 2 بچے ہیں تو ان میں سے ایک کو شوگر ہونے کا خطرہ یا چانس بہت زیادہ ہے. ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے, کیونکہ اس میں علامات نہیں ہوتی. اور آدھے سے زیادہ لوگ, یہ ایویڈنس ہے, آدھے سے زیادہ لوگ جن کو شوگر کا مرض ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں شوگر ہے. پلیز اپنا ٹیسٹ کروائیں پلیز, اور ٹیسٹ HbA1c کسی وقت بھی کروایا جا سکتا ہے. اپنی ذمہ داری خود سنبھالیں. یہ ایسا مرض ہے جس میں مریض کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے, اس کی فیملی پر, اس کے معالج پہ, کہ وہ ان کو تشخیص کی طرف لے جائے, ٹیسٹ کروائے, اور جب ٹیسٹ ہو جائے تو پھر وہ ABCDEF فالو کرے. صحیح. سو یہ چیزیں بہت زبردست ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں, پلیز ان پر آپ ضرور جو ہے وہ آپ نوٹس کریں, اپنی لائف سٹائل پہ دیکھیں. اگر کچھ آپ کو ایسے سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں, ٹیسٹ تو ہر کسی نے کرانا ہے. 25 کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم ٹیسٹ کراتے رہیں, اپنے ذاتی معالج کے پاس جائیں, اپنے سمٹمز ڈسکس کریں. اگر آپ کو کچھ بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میسج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے, کل گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب نے اجازت دی ہے اور وزیر صحت نے یہ سارا انتظام کیا ہے, جاوید اکرم صاحب نے, اور میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک کن ہوں ادنا, کہ یہ ٹیسٹ فری کیے جائیں گے صبح 9 بجے سے سپہر 4 بجے تک. انارکلی گیٹ کھلاتا ہے جو الحمرہ کی طرف سے, ادھر سے آئیں, سب کو وہاں آنے کی اجازت ہوگی. فری ٹیسٹنگ ہوگی, ڈاکٹرز ہوں گے. اور میرا پھر بھی سب سے یہی ہے پیغام کہ ٹیسٹ کروائیں, اور اگر آپ کو تشخیص ہو گئی ہے تو دوائیاں لیں, اور صرف دوائی لینا کافی نہیں ہے, لائف سٹائل میں, غذا میں اور روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی لائیں اور خوش رہیں. خوش رہنے کی سب سے جو مین وجہ ہے وہ فیتھ ہے, ایمان ہے, بھروسہ ہے. اگر وہ آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ لا محالہ خوش رہیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں شوگر ہونے کے چانسز کو کم کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن, ورزش, کھانے پینے پہ آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. یہ ہمارا اسپیشل پروگرام کل بھی انشاءاللہ, کیونکہ کل تو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے, تو کل ہم پراپر اس پہ بات کریں گے, غذا بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, کل بھی ہم تفصیلاً اس پر بات کریں گے, اور انشاءاللہ پرسوں بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ نے دعوت دی. اگین میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ان لوگوں سے جن کو سمٹمز ہیں یا نہیں بھی ہیں تو کل گورنر ہاؤس ضرور جائیں, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایفرٹ کی جا رہی ہے. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے حصے میں جی ہم بڑی زبردست ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. گھر بنانا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے, اور خوبصورت گھر بنانا تو سبھی کا خواب ہوتا ہے. اب ہم خوبصورتی کے چکر میں کچھ ایسی چیزیں مس کر دیتے ہیں جس سے ہمارا گھر پائیدار نہیں ہوتا. تو سسٹینیبل انٹیریئر کیا ہے, وہ پائیدار فن تعمیر کیا ہے جو آپ کے گھر کو خوبصورت بھی بنائے گا اور پائیدار بھی بنائے گا, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہماری مہمان جو ہیں جن کا تعارف میں کرانا چاہوں گی, فرحانہ ناز صاحبہ نے جوائن کیا ہے, HOD انٹیریئر ڈیزائننگ ہے جی, لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی. ویلکم کیجیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ میں نے کہا, ہم گھر بناتے وقت نا کچھ جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے. آپ کا گھر آپ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے, آپ کہیں پر بھی جائیں, دنیا کا سکون جو آپ کو آپ کے گھر میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا. سو جب ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس خوبصورت بھی ہو, اب وہ کمفرٹیبل بھی ہونا چاہیے, لیکن ہم اس کے فن تعمیر میں بہت ساری چیزیں ایسی چھوڑ دیتے ہیں جو کہ اس کو سسٹینیبل, پائیدار بناتی ہیں, زیادہ ٹائم کے لیے اس کو اچھا بناتی ہیں. سو وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے؟ فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. جب ہم پائیدار فن تعمیر کی بات کرتے ہیں, اس میں چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ کوئی اسکول کی بلڈنگ ہے, چاہے وہ کوئی آفس ہے, اس میں سب سے جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی تعمیر میں جو بھی چیزیں استعمال کرنے جا رہے ہیں, ان چیزوں کے استعمال سے ہمارے ماحول پہ اس کا کیا اثر ہوگا. کیونکہ اگر وہ ہمارے ماحول پہ برے اثرات مرتب کر رہی ہیں تو آبویسلی اس کا الٹیمیٹلی ہمیں ہی نقصان ہوگا. رہنا تو ہم نے وہاں پہ رہنا ہے, اور اس سے پھر جیسے جیسے آپ کا ٹائم گزرتا جاتا ہے آپ کا وہ ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے. اچھا, اب اس ماحول کو اگر ہم سیف نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں بھی وہ کمفرٹ یا وہ چیز اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے.
اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی تعمیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اس میں آپ جو بھی مٹیریلز یوز کر رہے ہیں اپنے گھر میں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ جو لانگ لاسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا آپ کے ماحول پہ برا اثر بھی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ کی صحت پہ اس کے برے اثرات ہو رہے ہوں۔ بڑی اچھی چیزیں آپ بتا رہی ہیں کیونکہ ہم یہ چیزیں تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے پینٹس ہم یوز کرتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سم ٹائم کچھ پینٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے، اب وہ پینٹس ہوتے ہیں جن کے اندر جو وولاٹائل کمپاؤنڈ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ایسے پینٹس جن کی اسمیل بہت زیادہ نہیں ہوتی آپ اس کو یوز کریں گے تو اس کے آپ کی ہیلتھ پہ اس طرح کے افیکٹ نہیں آتے ہیں یا آپ کی ہیلتھ اس طرح سے سفر نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر جب گھر کی تعمیر ہو رہی ہو یا کسی بھی بلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم گھر کی کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں کوئی گرین ایلیمنٹ بھی ایڈ کر دیں جس کو ہم گرین بلڈنگ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر اس میں کوئی لینڈسکیپ کا ایلیمنٹ ایڈ کر دیں، ایسے پلانٹس یا ایسے ٹریز وہاں پہ اگائیں جو کہ ہمارے نیٹیو ہیں، یہیں کے ہیں، آبائی ہیں، بجائے اس کو کہ آپ اس کو کہیں سے امپورٹ کریں۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہو رہا ہوگا۔ جیسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جو اسموک کا پرابلم آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت لوگ اچھا، بہت بڑے سی لوگ بیماریوں سمجھتے میں ہیں یہ ہو بڑے گھروں میں ہی سب ہو سکتا ہے، کیا ہم چھوٹے گھر میں 3 مرلے کے 5 مرلے کے زیادہ لوگوں نے تو وہی بنانے نا، وہاں پر کیا ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم مٹیریل وہ یوز کریں جو کہ ریسائکلیبل ہوں، جن کو آپ دوبارہ سے ری یوٹیلائز کر سکیں، نیچرل مینز آپ یوز کریں۔ دیکھیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر کی پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے۔ اب جس طرح کے کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے پاس میکسیمم سورج کی لائٹ اویلیبل ہوتی ہے، ہم سولر پینل یوز کر کے اپنی انرجی کو کم کر سکتے ہیں جو کہ ہم الیکٹریسٹی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ٹریز اس میں لگا لیں، گھر کی آپ کے آگے سیٹ بیک تو ہوتا ہی ہے، وہاں پہ اگر آپ وہ جو آبائی درخت ہوتے ہیں ان کو لگا لیں تو اس کی وجہ سے آپ کی وہ جو کاربن کا ایلیمنٹ ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اچھا، کچھ چیزیں مجھے ایسے لگتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر طرح کا موسم ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، گرمی بھی سردی بھی۔ اب دھوپ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، آگے سے موسم جب سرد ہوگا تو ہم اپنے گھر بناتے ہوئے یہ چیزیں بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارا گھر ہوادار ہونا چاہیے، ہمارے گھر دھوپ بھی اندر آنی چاہیے۔ بالکل، وہی میں نے ابھی بات کی نا کہ آپ کے گھر کی جو جتنی بھی کھڑکیاں ہوتی ہیں ان کی پلیسمنٹ اگر آپ اکارڈنگ ٹو جو سن کی اورینٹیشن ہے اس کے اکارڈنگلی کر لیتے ہیں تو آپ کی ہوا بھی آتی ہے، دھوپ بھی آتی ہے اور لائٹ بھی آتی ہے، اور دن کے وقت میں آپ بغیر کسی آرٹیفیشل لائٹنگ کے اپنے گھر کو ایزیلی جو ہے وہ لیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایشو اس وقت آ رہا ہے کہ پانی آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہی جو آپ نے بات کی کہ وہ جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ کوئی کانکریٹ ایریے کی بجائے آپ کے کوئی سافٹ ایریاز ہوں کہ تاکہ آپ اس بارش کا پانی اگر کہیں نہیں بھی اسٹور کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ جو آپ کی ہارڈ سرفیسز ہوتی ہیں اس کے اوپر سے پانی سلپ ہو کے وہ ویسٹ ہو جائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا گراؤنڈ ایریا بھی ہوگا تو ایٹ لیسٹ وہ ایبزارب ہو جائے گا دوبارہ گراؤنڈ میں اور آپ کے واٹر ٹیبل پہ بہت فرق پڑے گا۔ تو بیسیکلی اس میں بجائے اس کے کہ آپ اس پانی کو ضائع کریں، آپ اس کو اس طرح سے بھی اگر آپ ری یوٹیلائزیشن کے کانٹیکس میں نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس اس طرح کے ذرائع نہیں ہیں تو آپ اپنے گراؤنڈ کا کوئی چھوٹا سا پارٹ آپ اپنے گھر کے ساتھ کوئی چھوٹی سی کیاری کچھ بھی اس طرح کا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم انڈیویجول لیول پہ اس طرح کی ایفرٹس نہیں کریں گے تو بڑے لیول پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری ایفرٹس آپ کی انڈیویجول لیول سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، تو وہ پانی جب اس کے اندر ایبزارب ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے انڈر گراؤنڈ واٹر کے لیول کو افیکٹ کر رہا ہوگا۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، صحیح۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں روم بہت کشادہ ہونے چاہیے، گھر کے آگے ایریا جو آپ نے چھوڑنا ہے چاہے وہ کم ہو جائے، کیا آپ کی ریکمنڈیشن ہے؟ بینگ ایکسپرٹ لوگوں کو کن چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ آپ کا گھر کے باہر کا ایریا زیادہ کھلا ہونا چاہیے، روم زیادہ کھلے ہونے چاہیے، سجیشن کیا ہے آپ کی؟ اچھا، اس میں ایک تو ہر جگہ کے اپنے کچھ بائی لاز ہوتے ہیں، وہ تو آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں، وہ بائی لاز ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جتنا بڑا کمرہ ہوگا آبویسلی اس کی وینٹیلیشن کے لیے آپ کو اس کے آگے سیٹ بیک پہ اتنا زیادہ چاہیے ہوگا۔ میری جو سب سے فرسٹ پریورٹی ہے دیٹ شوڈ بی ایز پر نیڈ، کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور اس کمرے کی نیڈ کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کمرے کا آپ اتنا بڑا سائز کر دیں اور پھر اس کو فل ان کرنے کے لیے جب آپ مزید اور چیزیں ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی وہ جو آرٹیفیشل چیزیں یا آرٹیفیشل لائٹنگ پھر اس میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگین اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از دی نیڈ آف دیٹ روم، اس کمرے کا یوز کیا ہے، کس مقصد کے لیے وہ استعمال ہونے جا رہا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کہ آپ کے کون سی وال ہے جو آپ کی ایکسٹرنل سائڈ پہ ہے جس پہ سے آپ کی لائٹ آنی ہے یا آپ کی ہوا آنی ہے، وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ جس اورینٹیشن پہ آ رہا ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔
وہ اس کی کنسیڈریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی سائز کو دیکھنے کے لیے. صحیح. اچھا جی، ہم کہتے ہیں گھر ایسا بھی ہو کہ ہم بارشیں ہوں تو ہمارا گھر صحیح رہے، گرمی سردی ہو تو ایسا نہ ہو وہ فوگ کی وجہ سے اثرات گھر میں نمی ہو جائے. یہ سب چیزیں ہم کس طرح سے دیکھیں، وہ کی پوائنٹس جو ہمیں موسم کے اثرات سے بھی محفوظ اپنے گھر کو رکھنا ہے نا؟ اچھا، اس میں جس طرح ہم نے ابھی پہلے بات کی کہ جو پائیدار فن تعمیر ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کے قدرتی مٹیریلز ہوتے ہیں اگر ہم ان کو یوز کریں، کیونکہ ایک تو ان کا کوئی بھی برا اثر نہیں ہوتا آپ کے ماحول پہ، اور دوسرا جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں اپنی کسی بھی تعمیر میں تو وہ آپ کے ان سارے جو برے عوامل ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بیمبو ہوتا ہے. بیمبو ہمارا ایک ایسا مٹیریل ہے جو ری گرو کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کو فلورنگ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اس کا ہارمفل افیکٹ نہیں ہوتا ہے انوائرمنٹ پہ. اسی طرح پینٹس آپ اس طرح کے یوز کریں، یا آپ اس کو انسولیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی کہ ہم ہیٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ کیمیکلز یوز کریں جس کی وجہ سے بہت برے اثرات آتے ہیں ہمارے ماحول پہ، اس کی بجائے اگر ہم وہی نیچرل مٹیریلز اپنے فلور آج کل اس طرح کے بنا لیتے ہیں کہ سردیوں میں وہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، تو جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. بالکل. کیا ریکمینڈ کریں گی؟ اسی لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم وہاں پہ اگر ہم نیچرل مٹیریل کو فوکس کریں گے تو وہاں پہ وہ چیز آپ امپلائی کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور جس طرح کا سیزن ہوگا اس کے اکارڈنگلی وہ مٹیریل جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ نے اگر ہیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، جس طرح ہمارے ہاں موسٹ آف دا ٹائم گرمی ہوتی ہے، تو آپ بجائے کیمیکل اسپریز کے اگر آپ وہ انسولیشن مٹیریل والز میں یا آپ اپنی چھت کے اوپر کوئی اس طرح کا مٹیریل یوز کر لیں جو کہ لائٹ کو جو سن ہیٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہو، تو آٹومیٹیکلی آپ کا وہ جو گرمی کا انٹیک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو وہ چیز آپ کے ایک جو اندر کا انوائرمنٹ ہے اس کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. صحیح. مجھے تو لگتا ہے کہ جو لوگ بھی گھر بنا رہے ہیں نا، ایک دفعہ آپ کو بیٹھ کے ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے، ماہرین سے رائے لے کر آپ کو پھر اپنا گھر، کیونکہ ایک دفعہ گھر بن گیا تو بس پھر وہ آپ کو پوری زندگی وہیں پہ رہنا پڑتا ہے. بالکل. ایکچولی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمس کچھ کلائنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کسی جگہ کو وزٹ کر کے آتے ہیں، ان کو وہ اچھی لگتی ہے اینڈ جیسے کہ ہمیں بھی ویسا ہی بنا دیں. تو بیسیکلی اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، وہاں پہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. آپ باہر کی چیز کو اندر اگر امپلیمنٹ کر دیں گے، یا ہم بات کریں کہ ویسٹ کو اٹھا کے یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیں گے تو آپ بیوٹی تو اچیو کر لیں گے، لیکن اگین وہ چیز آپ کے ماحول کے ساتھ نہیں جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کا کمفرٹ آپ کو اس طرح سے نہیں مل رہا ہوگا. ظاہری طور پہ وہ چیز بہت خوبصورت ہوگی لیکن اس کے اس طرح سے آؤٹ کم نہیں آ رہی ہوگی. آپ کو کمفرٹ نہیں مل رہا ہوگا، آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں پرابلم آ رہا ہوگا، یا آپ کا انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ہے تو وہ شاید اس کے ساتھ نہیں فلفل ہو رہا ہوگا. تو اس طرح کے پرابلمس پھر آتے ہیں جب آپ بغیر انڈرسٹینڈ کیے یا چیزوں کو سمجھے بغیر کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے، یا اس ماحول کے حساب سے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو پھر اس طرح کے پرابلمس تو آتے ہیں. صحیح. اچھا جی، بہت سارے لوگ ان چیزوں کی طرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ بالکل نہیں، کچن ایریا آپ کا کس طرح کا ہے، کھلا ہونا چاہیے. وہ جب گھر بن جاتے ہیں نا تب ہمیں ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں اس چیز کا تو بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. کھانا بن رہا ہوتا ہے تو پورے کے پورے گھر میں اسمیل بھی ہو جاتی ہے، اگر گرمی ہے تو شدید گرمی بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے؟ اس کے لیے آپ کی پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے، آپ کا ایگزاسٹ سسٹم اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ جو آپ کے فیومز کھانے کے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں وہ بجائے دوسرے کمروں میں جانے کے وہیں سے ایگزاسٹ ہو جائے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کچن کے ساتھ آپ کا کوئی آؤٹ ڈور ایریا، بے شک چھوٹا سا کوئی پیشیو ٹائپ ہو، وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے آپ کے وہ جتنے بھی اس طرح کے فیومز ہوتے ہیں وہ آپ کے پھر کمروں میں یا اس طرح کی اس کی اسمیلز نہیں آتی ہیں، وہ آپ کی باہر ڈسپوز آف ہو جاتی ہیں. آپ کا ایگزاسٹ سسٹم اچھا ہوگا، آپ کی وینٹیلیشن اس ایریا کی اچھی ہوگی، تو آٹومیٹیکلی اس طرح کی چیزیں آپ کی کچن سے باہر نہیں جائیں گی. چلیں جی، یہ بڑی زبردست ماہرانہ رائے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کام بھی آئیں گے. اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم پر. اللہ حافظ.